बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम जो हमारा मॉडर्न लॉ है उसके सोर्सेज किए थे, आज हम करने जा रहे हैं इस्लामिक लॉ के सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। ठीक है, जो हमारा पाकिस्तान है इसमें क्या है, दो तरह के लॉज हैं। ठीक है, एक तो है मॉडर्न लॉ, ठीक है, जिसे वेस्टर्न लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एक है इस्लामिक लॉ। ठीक है, जो मॉडर्न लॉ है उसके सोर्सेज हमने कर लिए थे। लेजिस्लेशन था, उसमें प्रेसिडेंट था, कस्टम था, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ कि इस्लामिक लॉ के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से माखिज हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट वन है, जो सबसे अहम सोर्स है पहला, वो है कुरान। ठीक है, ये तकरीबन सबको ही पता है कि पहला सोर्स है। कुरान के बाद है सुन्ना, सुन्नत आ गया। ठीक है, या हदीस। ठीक है, तीसरा सोर्स है इजमा। इजमा। और जो चौथा है वो क्या है, कयास। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। कुरान क्या है, सुन्ना क्या है, इजमा क्या है और कयास क्या है। ठीक है, इन चार के अलावा ये हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, इसके अलावा भी जो सोर्सेज हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। उसमें जो है इस्तिसलाह है। ठीक है, इस्तिसलाह है, इस्तदलाल है। ठीक है, इनको भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं जिनको तस्लीम किया जाता है या जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, उनको हम पहले चार सोर्सेज करते हैं। ठीक है, कुरान बेसिकली क्या है, जो पहली चार किताबें हैं, ठीक है, जो बजरिया वही नाजिल हुई, उनमें से ये क्या है, सबसे आखिरी किताब है। और ये किस पे नाजिल हुई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हुई, नाजिल हुई। ठीक है, अच्छा, अब ये लफ्ज़ कुरान, इसका क्या मतलब है। कुरान का मतलब जो है, जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में बताया गया है कि कुरान का मतलब है कि किसी चीज़ को बार बार स्टडी करना, उसको पढ़ना, जमा करना। ठीक है, क्या कहलाता है, कुरान। ठीक है, कुरान जो क्या है, ये सबसे बुनियादी माखिज़ है इस्लामिक लॉ का। कुरान को सिमिलरली इस्लामिक लॉ में वो हैसियत हासिल है जिस तरह हमारे स्टेट लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन को हैसियत हासिल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को हैसियत हासिल है। भले को हमारे पाकिस्तान में जो कुरान पाक है या उसकी जो तालीमात है, उसमें ये कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या है, हमारी स्टेट क्या होगी, इस्लामिक रिपब्लिक होगी। और कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो क्या होगा अगेंस्ट दी, हमारा जो इस्लामी तालीमात है उसके अगेंस्ट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, कुरान के ही ताबे ये सारी चीज़ें हैं, नीचे जितने भी सोर्सेज हैं वो इसके ताबे हैं। ठीक है, कुरान पाक क्या है, आन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या है, बजरिया वही नाज़िल हुआ। ठीक है, कुरान का जो लफ्ज़ है या ये जो कुरान है, ये कुरान पाक में क्या है, 66 दफ़ा आया है। कितनी दफ़ा आया, 66 दफ़ा आया। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नाम अल कुरान भी कहते हैं इसको, अल किताब भी कहते हैं, अशिफा भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हुआ, आन वसल्लम पर क्या हुआ, बजरिया वही नाजिल हुआ जब आपकी उम्र क्या थी, 40 साल से ऊपर थी। क्या करते थे वो, गारे हिरा केव में वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे मुराकबा वगैरह करते थे और वहाँ पे जाके इबादत करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उनकी उम्र थी 40 साल से ऊपर थी, तो उधर गारे हिरा में मतलब कि वो इबादत कर रहे, तो वहाँ पे फरिश्ता नाज़िल हुआ। तो उसने क्या कहा, उसने पहले तो वो थोड़ा खौफज़दा हो गए, क्या चीज़ है ये। उन्होंने कहा कि पढ़,
اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ فرشتے نے 3 دفعہ کہا، تو 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پھر اس فرشتے نے کہا کہ پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو پھر جو وہی نازل ہوئی وہ کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، مطلب کہ جس نے انسان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، جمے ہوئے خون سے، ٹھیک ہے، یہ پہلی وحی تھی، ٹھیک ہے، جو 40 سال کی عمر کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد 2.5-3 سال جو ہے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو وحی کا سلسلہ بند اس وجہ سے ہوا کہ جو نبوت ہے وہ ایک ایسا اجر عظیم ہے، یا ایسا ایک عظیم عمل ہے کہ اس کا متحمل ہونا ایک دم سے کیا تھا، وہ ممکن نہیں تھا۔ جو 2.5 سے 3 سال میں اس کا جو وحی نازل ہونے کا پروسیس جو رک گیا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں، فترۃ الوحی، ٹھیک ہے، فترۃ الوحی، جس پیریڈ میں کیا ہے وہ وحی رک گئی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2.5-3 سال کے بعد، مطلب کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، تو کیا ہے، فرشتہ جو ہے جبرائیل، وہ جبرائیل امین آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اوپر دیکھا تو وہ کیا ہوا، خوف زدہ ہو گئے، ٹھیک ہے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہے، گھر چلے گئے، جا کے گھر لیٹ گئے، وہاں پہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ میرے اوپر کمبل اڑا دو، ٹھیک ہے، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہے، یہ جو دوسری وحی ہے وہ نازل ہوئی، وہ کیا تھی، سورہ المدثر تھی، کہ اے گلیم پوش شخص، کمبل میں لپٹے ہوئے شخص، اٹھو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، دوسری جو وحی تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، جس طرح کی کچھ احکامات کی ضرورت ہوتی تھی، کسی حکم کی ضرورت ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے، تو کیا ہوتا تھا، وہ بذریعہ وحی وہ اس کو نازل ہوتی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو قرآن پاک کا نزول ہے، یہ جو کیا گیا ہے، یہ تقریباً 22 سال 2 ماہ اور 12 دن، ٹھیک ہے، 12 دن میں کیا ہے، قرآن پاک کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہ نازل ہوتا رہا۔ اچھا، اب کیا ہوا، اس عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے، اب یہ کیا ہے، ہم بیسیکلی اسلامی عالم میں بھی پڑھتے آئے ہیں، اس کا جو قرآن پاک کا نزول کا جو طریقہ کار ہے، جس طرح اس کو اکٹھا کیا گیا، اس کو بھی ہم دیکھتے رہے۔ جو مطلب کہ مکہ سے ہجرت کے بعد جو مدینہ میں تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، کچھ اسی طرح قرآن پاک میں کیا ہے، کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کو اس کی ڈویژن کی ہوئی ہے صورتوں کے حساب سے۔ جو لمبی صورتیں ہیں وہ کیا ہے، اطوال کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو لمبی لمبی ہیں وہ 7 ہیں، سورہ البقرہ سے لے کر سورہ یونس تک 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے، المعین ہے، مطلب کہ وہ آیات، وہ صورتیں جن میں 100 سے زیادہ آیات ہیں، کیا علماء کرام نے اس کی اپنے لحاظ سے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ تو جو دوسری وحی ہے، دوسری وحی کے حوالے سے بھی علماء کرام ہیں، جو مفسرین ہیں، ان میں آپس میں کیا ہے، تھوڑا تضاد ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری وحی ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ سورہ المدثر تھی، کوئی کہتے ہیں کہ سورہ الضحیٰ تھی دوسری، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ان کا اس میں تضاد ہے۔ اچھا، اب جو پہلا دور تھا قرآن پاک کے نزول کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہے، وہ پہلا جو دور تھا، پہلے دور میں کیا ہے، وہاں پہ بت پرستی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا تھا، بت پرستی تھی۔ تو پہلا جو قرآن پاک کا نزول کا جو پہلا دور ہے، ٹھیک ہے، جو مکی دور ہے، اس میں کیا ہے، قرآن پاک میں جن چیزوں پہ زیادہ توجہ دی گئی تھی وہ عقائد کی درستگی تھی، ٹھیک ہے، عقائد کی درستی، ٹھیک ہے، عقائد کی، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان حوالے سے، یا قرآن پاک کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے کیا تھی، پہلی جو ہے وہ مکی دور میں وہ صورتیں اس طرح قرآن پاک اس میں مطلب کہ اس نیچر میں کیا ہوا کہ وہ بذریعہ وحی نازل ہوتا رہا۔ پھر جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، مدینہ، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، تو پھر کیا ہوا کہ بنیادی عقائد کے ساتھ پھر کیا ہوا، معاملات کے حوالے سے بھی وحی نازل ہوتی رہی، ٹھیک ہے، اس میں حق مہر ہو گیا، طلاق ہو گیا، ٹھیک ہے، اچھا، بچوں کی حضانت ہو گئی، اچھا، اس کے علاوہ تعزیرات، سزائیں ہو گئی، قصاص، دیت، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ جو معاملات کا جو حوالہ ہے یا تجارت کے حوالے سے جو ہے، وہ اس کی جو
کیا کہتے ہیں آیات ہیں وہ کیا ہیں، جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تو پھر اس کو وہاں پہ یہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے کہ قرآن پاک بیسیکلی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس کو یہ ٹچ نہ کرتا ہو، کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس کو یہ ٹچ نہ کرتا ہو۔ یہ انسانوں کے حوالے سے، حیوانوں کے حوالے سے، لاز اس میں ہیں، ہر چیز ہے اس میں، سائنس اس میں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح فلکیات ہے، فزکس کا نالج بھی اس میں ہے، فزکس کا نالج اس میں ہے۔ جس طرح آسمانوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ کتنے آسمان ہیں، یہ بلیک ہولز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں قرآن پاک میں بھی یہ چیزیں مینشن ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کیا ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کوڈیفیکیشن کس طرح ہوئی، اس کی تدوین کس طرح سے ہوئی؟ جس طرح قرآن پاک بذریعہ وحی نزول اس کا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فوراً اس کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ مجھے یہ کیا ہو جائے، ازبر ہو جائے، ٹھیک ہے، یاد کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حکم فرمایا کہ اے نبی اس کو آپ یاد کرنے میں جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے، جلدی نہ کرو۔ میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کو کیا ہے، آپ کی زبان پہ اس کو یا آپ کا حافظہ اتنا بڑھا دوں گا کہ آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے جس طرح حکم آیا اس حکم کے مطابق کیا ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ جو بھی مطلب کہ آیات نازل ہوتی تھی، نزول ہوتا تھا، اس کو کیا کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ پھر یاد کرنے کے بعد کیا ہے کہ جو پڑھے لکھے جو صحابہ کرام تھے ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس کو، ان آیات کو یا جو بھی وحی نازل ہوتی ہے اس کو کیا ہے، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوڈیفیکیشن کا عمل جو اس کی تدوین کا ہے وہ اس طرح شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صندوق رکھوایا ہوا تھا، اس صندوق میں کیا کرتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو چمڑے پہ، اچھا اس کے علاوہ چمڑے کے علاوہ اور چیزوں پہ، کھجور کے پتوں پہ اس کو لکھ کے تحریر کر کے جس طرح ہے وہ اس کو رکھ دیتے تھے، اس میں صندوق میں رکھ دیتے تھے، اور اس طرح جس طرح صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں، آیات نازل ہوتی رہتی تھی، اس کو لکھتے رہتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ہم جو آج قرآن پاک دیکھ رہے ہیں یا جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ بالکل ایز اٹ از ویسے ہی ہے جس طرح اس کا نزول ہوا تھا، اور اس کی جو ترتیب تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، سمجھ رہے ہیں نا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ جس طرح اسلام جو ہے وہ مکہ سے، مدینہ سے دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں گیا، تو پھر کیا ہوا، اس جو قرآن پاک ہے وہ کیا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس میں نقطے وغیرہ جو تھے، اعراب وغیرہ تھے، یہ نہیں لگائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ اسلام بڑھنا شروع ہوا، دنیا کے دوسرے ممالک میں جانا شروع ہوا، کونوں میں جانا شروع ہوا، تو سمجھنے کے لیے کیا ہے، اس پہ نقطے اور اعراب وغیرہ تب لگایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس کا کوڈیفیکیشن کا طریقہ ہے۔ اس میں جن معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، آلموسٹ تمام معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آلموسٹ تمام معاملات کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ کون کون سے آپ نے عوامل کرنے ہیں، کن کن سے باز رہنا ہے، اس کو بھی اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سنت۔ سنت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک جو قول و فعل ہیں یا ان کی جو تقریر ہے وہ کیا کہلاتی ہے، سنت کہلاتی ہے۔ اور سنت بھی کیا ہے، بیسیکلی سنت کو آپ کہہ سکتے ہیں، احادیث بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے، سنت ہے۔ اور سنت کا دوسرا نام احادیث بھی ہے، اس کو احادیث بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سنت کی بھی کچھ اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیا ہے، سنت قولی، سنت قولی، سنت فعلی، سنت ثبوتی، ٹھیک ہے جی۔ ثبوتی بھی کہتے ہیں اس کو، تقریری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے، اس کی تین اقسام ہے سنت کی، سنت قولی، سنت فعلی، سنت ثبوتی یا تقریری۔ سنت قولی کیا ہے، سنت قولی مطلب کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کچھ کہا، جو کچھ کہا وہ کیا ہے، سنت قولی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد
آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو کچھ فعل کیا، جو ایکٹ کیا، وہ کیا ہے؟ سنت فعلی ہے. اور جو سنت سکوتی یا تقریری ہے وہ کیا ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں لوگوں نے جو کچھ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا ہے؟ خاموش رہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سنت تقریری ہے. سکوتی بھی کہتے ہیں اس کو، تقریری بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ 6 مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہونا. اس کو ساستا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کون کون سی ہیں اسے بتائیں؟ یہ تو میں نے پڑھی نہیں. صحیح بخاری، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. ٹھیک ہے. ابن ماجہ ہے، سنن نسائی، سنن ابی داؤد. ٹھیک ہے. کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. چھٹی کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ. اچھا 6 ہے اس کی ٹوٹل، جو چھٹی ہے وہ سکپ ہو گئی ہے میرے مائنڈ سے. اچھا اب یہ جو احادیث کی جو 6 کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتھینٹک بکس ہیں، کہ ان کو جس طرح کوڈیفائی کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس پہ باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ محنت کر کے، ریسرچ کر کے دیکھا گیا تھا کہ احادیث کی روایات، اس کا راوی کون ہے، کس نے پیش کیا، کون سی صحیح ہے، مطلب کہ کون سی جس کا جو راوی کمزور ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھ کے یہ احادیث کی 6 کتابیں لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ صحیح بخاری کیا ہے؟ یہ امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے. امام بخاری نے 10,000 احادیث اکٹھی کی تھی. ٹھیک ہے. 10,000 احادیث. پھر ان پہ دیکھا کہ ان کو اس کی جانچ پڑتال کی پیچھے کون کون سی ہیں، کون کون سی نہیں. اس میں سے پھر 10,000 میں سے 3,000 انہوں نے کیا کی؟ ان کو انہوں نے درست قرار دیا، یا جن کو آپ کہہ سکتے تھے کہ جس کے بیک گراؤنڈ پہ شہادت اچھی تھی، یا اس کا جو راوی جو تھا، بیان کرنے والا تھا، وہ کیا اتھینٹک تھا. تو پھر یہ کیا انہوں نے 3,000 احادیث کا ایک مجموعہ یا ایک کتاب جو ہے انہوں نے کیا کی؟ ترتیب دی. وہ کیا کہلائی؟ صحیح بخاری کہلائی. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد. یہ کیا ہے؟ جامع. باقی چھٹی ہے جامع ترمذی. ٹھیک ہے. یہ امام ترمذی نے انہوں نے اس کو یہ لکھی تھی. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی 6 اتھینٹک بکس ہیں، احادیث کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جس طرح ہمارا جو اسٹیٹ کا لا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہے کہ وہ کیا ہے؟ قانون کی انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر و تشریح کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک کی جو انٹرپریٹیشن کا اختیار تھا وہ کس کے پاس تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ دیتے ہیں لے لو، جس سے منع کرتے ہیں آپ اس سے منع ہو جاؤ. مطلب کہ ہم سنت کو یا سنہ کو ہم کیوں مطلب کہ قرآن لا کا مطلب درجہ دیتے ہیں، قانون کا درجہ دیتے ہیں؟ اس کی وجہ، اس کے بیہائنڈ ریزن یہی ہے کہ جس ہستی پہ وہ نازل ہوا ہے اس ہستی کو دیکھیں کہ اس ہستی کے حوالے سے خود اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. اسی لیے کیا ہے؟ سنت کو یا حدیث کو کیا ہے؟ قرآن پاک کا سورس مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب سنت کے بعد جو ویری نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ اجماع. اجماع کہتے ہیں اوپینین آف کنسنسس. سنا ہے پہلے؟ اوپینین آف کنسنسس. اجماع بیسیکلی کیا ہے؟ کسی دور کے، کسی وقت کے تمام مجتہدین کا کسی بھی شرعی مسئلے پہ اکتفا ہو جانا، ان کی اوپینین کا ایک ہو جانا، وہ کیا کہلائے گا؟ اجماع کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے بھی کیا ہے؟ علماء کرام میں کیا ہے؟ تضاد ہے. اچھا امام احمد بن حنبل یا امام مالک اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو اجماع ہے، اجماع وہی اتھینٹک ہوگا جو مکہ مکرمہ کے مجتہدین نے کیا ہو، وہ اجماع. ٹھیک ہے. اجماع بیسیکلی کیا ہے؟ کسی بھی وقت میں کسی بھی علاقے کے تمام مجتہدین یا علماء کرام کا کسی بھی شرعی مسئلے پر اکتفا ہو جانا، وہ کیا کہلائے گا؟ اجماع کہلائے گا.
لیکن یہ جو اجماع ہوگا یہ کیا ہوگا؟ اگینسٹ دی سنہ اور قرآن نہیں ہوگا. جن چیزوں کا، جن مسائل کا، شرعی مسائل کا حل قرآن اور احادیث میں ہوگا ان پہ اجماع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہے؟ اجماع نہیں ہو سکتا. اچھا، اجماع کیا ہے؟ بیسیکلی ایک جماعت یا گروہ کی جو مطلب کہ اوپینین ہے کسی بھی شرعی مسئلے کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ اجماع کہلاتی ہے. اب قیاس کیا ہے؟ جس طرح بہت سارے علماء کرام کیا ہے کسی بھی بات پہ متفق ہو جاتے ہیں تو وہ کیا اجماع کہلائے گا. قیاس کیا ہے؟ کسی سنگل بندے کا، کسی سنگل عالم کا کسی معاملے پہ اس کی اپنی عقل و ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اندازہ لگانا. اور اندازہ کیا لگانا؟ اندازہ بھی وہ لگانا، اندازہ کیا ہے؟ قرآن اور احادیث کی روشنی میں جو اس کے اگینسٹ نہ ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ قیاس کہلائے گا. قیاس کو کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں کہتے ہیں انالوجیکل ڈیڈکشن. انالوجیکل ڈیڈکشن. اور قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، قیاس کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا. یہ اس کے 4 سورسز ہیں اسلامک لا کے. آگے جو ہیں استدلال ہے، استحسان ہے، ان جو سیکنڈری سورسز ہیں ان کو ہم بعد میں کریں گے. اس میں مزید اس میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کہ قیاس کی کتنی کائنڈز ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، اجماع کیا ہے، اجماع کی بھی کائنڈز ہیں مختلف. اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، جو باقی جو اس کے سیکنڈری سورسز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.